अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है कि क्या ज़बरदस्ती दिलवाई गई तलाक़ वाक़ हो जाती है, यानी किसी शौहर पर जबर किया गया, फ़ोर्स किया गया, उसको मजबूर किया गया और वो दबाव में आके तलाक़ दे देता है, तो उसकी तलाक़ वाक़ होगी या नहीं, उसकी तलाक़ मानी जाएगी या नहीं। आज इंशाल्लाह हम इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने ये इत्तला दे दूं कि तलाक़ से मुतल्लिक मेरी मुफस्सल किताब, जिसका हवाला मैं देते आया हूं अपनी बहुत सारी तहरीरों में और बहुत सारे अपने दुरूस में, तो ये किताब अहकाम तलाक़ अल्लाह के फज़ल करम से छप कर आ चुकी है। 880 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब है, बड़ी मुफस्सल किताब है। तलाक़ से मुतल्लिक बहुत सारे मसाइल पर तफसीली बहस इंशाअल्लाह इस किताब में आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आप में से कोई भी शख्स ये किताब हासिल करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, उस पर कॉन्टेक्ट करके ये किताब हासिल कर सकते हैं। कैसे हासिल करेंगे इसकी पूरी डिटेल उसी नंबर पर आपको बता दी जाएगी। अब आइए आज का टॉपिक देखते हैं। हमारा टॉपिक ये है कि ज़बरदस्ती अगर किसी शौहर से तलाक़ दिलवाई जाती है तो तलाक़ मानी जाएगी कि नहीं। तो आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ज़बरदस्ती किसको कहते हैं, यानी किन हालात में किसी पर कैसा जबर हो कि हम ये कह सकें कि वाकई उस पर जबर हुआ है, वाकई उसे मजबूर किया गया है, ये हम कब कह सकते हैं। तो देखिए, अगर हम किसी के बारे में ये कहते हैं कि उससे ज़बरदस्ती तलाक़ दिलवाई गई है, उसने दबाव में आके मजबूर होकर तलाक़ दी है, तो उसके लिए 4 शर्तें ज़रूरी हैं। ये चारों चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली चीज़ ये है कि ज़बरदस्ती करते हुए धमकी दी जाए कत्ल की, जान से मारने की, या ऐसा नुकसान पहुंचाने की जिसको वो बर्दाश्त ना कर सके, बहुत बड़ा नुकसान, यानी उसको या तो जान से मार देंगे, या उसका हाथ काट देंगे, पाँव काट देंगे, या उसको आग पे लटा देंगे, या ऐसा सलूक करेंगे, इतना टॉर्चर करेंगे कि वो सह ना पाए, वो बर्दाश्त ना कर पाए। तो इस दर्जे का तशद्दुद हो तब हम ये कह सकते हैं कि उसके साथ ज़बरदस्ती हुई है। वरना अगर कोई किसी को एक चमाट मार दे और बोले तलाक़ दे और डर के मारे तलाक़ दे दे, तो इसको ज़बरदस्ती नहीं बोलते। किसी का कान गरमा के ऐंठ के, किसी का हाथ ऐंठ के बोले कि तलाक़ दे, तो इसको ज़बरदस्ती नहीं बोलते। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज बहुत सारे लोग से कोई डांट देता है, ऐसे सिर्फ बोल देता है कि भाई तलाक़ दे, तो कहते हैं कि अरे मैं तो मजबूर था। तो इसको मजबूरी नहीं कहते हैं। मजबूरी का मतलब ये है कि कत्ल की धमकी दी गई हो, या ऐसी ताज़ीब की, ऐसी सज़ा की धमकी दी गई हो जो नाकाबिले बर्दाश्त हो। तो ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि मजबूर करने वाला जो धमकी दे रहा है उस धमकी को अंजाम देने पे कादिर हो। पहली बात तो आपको बता दी गई कि कत्ल की या नाकाबिले बर्दाश्त सज़ा की धमकी दे रहा है, और दूसरी बात ये कि जो शख्स धमकी दे रहा है उसकी अपनी हैसियत ये हो कि वाकई वो उस धमकी को अंजाम दे सकता है। यानी अगर कत्ल की धमकी दे रहा है तो वो कत्ल करने पे कादिर है। अगर आपका हाथ पांव तोड़ने की धमकी दे रहा है तो हाथ पांव तोड़ सकता है, इतनी ताकत हो उसके पास, तब ये माना जाएगा कि वो मजबूर कर रहा है। वरना एक छोटा बच्चा या दुबला पतला आदमी जिसके मुकाबिल में आप हट्टे कट्टे हैं, अगर वो कुछ बोले तो आप एक चमाट मारे तो फ़ौरन गिर पड़े, तो वो अगर आपको धमकी दे रहा है कि भाई तलाक़ दो नहीं तो मारूंगा, इसको ज़बरदस्ती नहीं माना जाएगा। तो ज़बरदस्ती वाली सूरत मानने के लिए दूसरी शर्त क्या है कि जो शख्स धमकी दे रहा है उस धमकी को अंजाम देने पे कादिर हो, वाकई वो ऐसा कर सकता हो। अगर जो धमकी दे रहा है वो किसी लायक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ बोल वचन है उसका, तो उसकी वजह से अगर आप तलाक़ देते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि आप पे जबर किया गया है, आप पे फोर्स किया गया है, आपने ज़बरदस्ती तलाक़ दी है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी शर्त ये है कि जबर करने वाला, फोर्स करने वाला, मजबूर करने वाला जिस चीज़ की धमकी दे रहा है, आपको यानी जिस पे मजबूर किया जा रहा है उससे ये यकीन हो कि ये शख्स ऐसा कर भी सकता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों शर्तें पाई जाएं,
مثلا یہ کہ قتل کی دھمکی دے رہا ہے یا بہت بڑی سزا کی دھمکی دے رہا ہے جو ناقابل برداشت ہے، اور جو شخص یہ دھمکی دے رہا ہے وہ دھمکی کو انجام بھی دے سکتا ہے، لیکن جس کو دھمکی دے رہا ہے اسے پورا پتہ ہے کہ یہ صرف بول رہا ہے، ایسا کرے گا نہیں، اسے پورا یقین ہے کہ یہ زبان سے بول رہا ہے لیکن وہ کرے گا نہیں۔ دیکھیں کبھی کبھی باپ غصہ ہوتا ہے تو بچوں کے سامنے کیسا بولتا ہے، کبھی مار ڈالوں گا، تو بچہ بھی جانتا ہے کہ یہ باپ ہے، اگر یہ مار نہیں پایا تو واقعی مار سکتا ہے، یعنی اس کی طاقت رکھتا ہے، لیکن مارے گا نہیں۔ تو اگر جس کو دھمکی دی جا رہی ہے اسے پورا یقین ہو کہ گرچہ یہ مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے اور مار بھی سکتا ہے، لیکن ایسا کرے گا نہیں، اسے پتہ ہے کہ ایسا ہی کرنے والا نہیں، تو اس حالت میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ مجبور تھا۔ سامنے والے کو پوری طرح سے یقین ہو کہ یہ شخص ایسا کر سکتا ہے، نوبت یہاں تک آ سکتی ہے کہ ہم کو جان سے مار دے یا ہمارے ہاتھ پاؤں توڑ دے یا ہمیں کسی طرح سے بلیک میل کرے، یعنی ایسی مصیبت میں ڈال دے جو ناقابل برداشت ہو، اس کا اسے یقین ہو، تبھی کہا جائے گا کہ وہ مجبور ہے، ورنہ نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر شروع کی تینوں چیزیں پائی جا رہی ہیں، یعنی دھمکی جان سے مارنے کی یا بہت سخت سزا دینے کی دی جا رہی ہے جو ناقابل برداشت ہے، اور دھمکی دینے والا ایسا کر بھی سکتا ہے، اور جس کو دھمکی دی جا رہی ہے اسے یقین بھی ہے کہ واقعی ایسا یہ کر ڈالے گا، یہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے، تو چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ آدمی جس کو مجبور کیا جا رہا ہے اس کے پاس اپنی ڈیفنس کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے کوئی راستہ نہ ہو۔ اگر اس کے سامنے بچاؤ کا کوئی راستہ ہے کہ تینوں چیزیں پائی گئیں پھر بھی یہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، تو پھر اسے مجبور نہیں کہا جائے گا۔ بچاؤ کے کئی راستے ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پر یہ کہ وہ مقابلہ کر سکتا ہے، یعنی یہ اتنا مضبوط اور طاقتور ہے کہ دھمکی دینے والے سے اگر مقابلے پر آ جائے تو اس کو پچھاڑ دے گا، اس کو زیر کر دے گا، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو مجبور کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے بچاؤ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر خود نہیں لڑ سکتا ہے تو کسی کو بلانے کی طاقت ہو اس کے پاس۔ ٹھیک ہے، آج کل موبائل ہے ہاتھ میں، ایک کال کرے، اگر اس کو ڈر لگتا ہے کوئی مسئلہ ہو جائے گا اور کوئی دھمکی دے رہا ہے طلاق دے، وہ کسی بہانے سے کسی کو کال کر سکتا ہے، بلا سکتا ہے، چلا سکتا ہے، شور مچا سکتا ہے۔ تو اگر اس کے سامنے ایسے راستے ہوں کہ خود تو مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن اپنے بچاؤ کے لیے کسی کو بلا سکتا ہے کال کر کے یا چیخ کر چلا کر لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہے، تو بھی اس کو مجبور نہیں کہا جائے گا۔ یا اسی طرح سے بچاؤ کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی بھاگ جائے، مثال کے طور پر کوئی کمرہ ہے اس میں گھس کے اندر سے دروازہ بند کر لے یا گھر سے نکل کے باہر بھاگ جائے، تو اگر وہ فرار کی راہ اختیار کر سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے، تب یہ نہیں کہیں گے کہ وہ تو مجبور تھا۔ تو یہ چار شرطیں پائی جانی ضروری ہیں یہ کہنے کے لیے کہ بھائی بندہ مجبور تھا، اس نے مجبوری میں طلاق دیا ہے۔ یہ چاروں کیا ہیں، میں پھر سے دہرا دیتا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ اس کو دھمکی دی جا رہی ہو، یعنی مجبور کرتے ہوئے دھمکی دی جا رہی ہو کہ اگر تو نے طلاق نہیں دی تو تجھے جان سے مار دیں گے یا تیرا ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے یا ایسی سزا دیں گے جو برداشت نہیں کر پائے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو دھمکی دے رہا ہے وہ ایسا کرنے کی طاقت رکھتا ہو، واقعی اس کا جسم ایسا ہو اور اس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ واقعی اگر ایسا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جس کو دھمکی دی جا رہی ہے اسے اس بات کا یقین ہو کہ واقعی یہ کرنے پہ آئے گا تو ایسا بھی کر ڈالے گا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اس کے پاس اپنے بچاؤ کا کوئی راستہ نہ ہو، یعنی وہ مقابلہ نہ کر سکتا ہو، یعنی وہ مقابلہ نہ کر سکتا ہو، کسی کو بلانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے اور بھاگ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ چار شرطیں پائی جائیں گی تب ہم کہیں گے کہ یہ بندہ مجبور ہے، ورنہ ایسے ایک آدمی بستر پہ بیٹھا ہوا، کرسی پہ آرام سے بیٹھا ہوا، کسی نے کہہ دیا، سسر نے کہہ دیا یا ماں نے کہہ دیا، باپ نے کہہ دیا کہ چل بھائی طلاق دے دے، جھٹ سے وہ طلاق دیتا اور بعد میں کہتا ہے ارے میں تو مجبور تھا، مجھ کو فورس کیا گیا۔ تو یہ سب مجبوری نہیں ہے، یہ چار شرطیں میں نے بتائی ہیں، یہ چاروں شرطیں پائی جائیں گی تب کہا جا سکتا ہے کہ بندہ مجبور تھا، اس نے مجبوری میں طلاق دی۔ آگے بڑھتے ہیں، اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی ان حالات میں، یعنی واقعتاً کوئی مجبور تھا جس طرح کی مجبوری بتائی گئی ہے، اور ان حالات میں اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، یعنی مجبور ہو کر جان کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو کسی بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے، کمزور تھا، لاچار تھا، اس نے طلاق دے دیا، تو اس کی طلاق مانی جائے گی کہ نہیں؟ تو اس سلسلے میں اہل علم کے دو اقوال ہیں۔
احناف فقہ حنفی کے ہاں فتویٰ یہ ہے کہ اس کی طلاق ہو جائے گی، اس کی طلاق ہو جائے گی، گرچہ اس کو مجبور کیا گیا ہو، گن پوائنٹ پہ طلاق دلوائی گئی ہو، جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہو، کچھ بھی کوئی بھی راستہ اپنا گیا ہو، بندے نے طلاق دیا، طلاق ہو جائے گی، قصہ ختم۔ یہ فقہ حنفی کا فتویٰ ہے۔ لیکن دوسری طرف جو جمہور اہل علم ہیں، اہل علم کی اکثریت ہے، امت کے اکثر علماء دوسری طرف ہیں، ان کا کہنا ہے کہ نہیں بھائی طلاق نہیں ہوگی، اور یہی بات صحیح ہے کہ واقعی اگر بندہ مجبور ہے، اسے مجبور کر کے اس سے طلاق دلوائی گئی ہے تو اس کی طلاق نہیں مانی جائے گی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا دلائل ہیں، ہم کیوں ایسا کہتے ہیں کہ اگر واقعتاً کسی کو مجبور کیا گیا ہے تو اس کی طلاق نہیں مانی جائے گی، اس کے کیا دلائل ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے سورہ نحل آیت نمبر 106۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شرک اور کفر کے بارے میں کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اگر کسی کو شرک پر یا کفر پر مجبور کیا گیا اور اس کا دل مطمئن تھا، یعنی اندر سے وہ مسلمان ہے، اندر سے وہ مومن ہے، لیکن ڈر کے مارے جان بچانے کی خاطر اس نے منہ سے کہہ دیا کلمہ کفر یا کوئی شرکیہ بات کہہ دی، تو مسلمان ہی رہے گا، اس کا یہ شرک اور اس کا یہ کفر نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اس نے مجبوری میں ایسا کہا ہے۔ اور یہ ایسی بات ہے جس پر امت کا اجماع ہے، یعنی یہ جو بات ہے نا کہ اگر مجبوری میں کسی سے شرک کروایا گیا، کفر کروایا گیا، تو مسلمان ہی رہے گا، وہ مشرک کافر نہیں ہو جائے گا، اس بات پر امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے۔ تو جس طرح سے شرک بندہ کر لیتا ہے مجبوری میں، کفر کر لیتا ہے مجبوری میں، لیکن اس کا شرک اور کفر نہیں مانا جاتا۔ یاد رہے یہاں بھی وہی شرطیں ہیں جو مجبوری کی شرطیں بتائی گئی، یہاں بھی وہی 4 شرطیں ہیں۔ اس کے بارے میں میرا ایک ڈیٹیل میں لیکچر ہے، لیکچر نمبر 13، اس کو جا کے دیکھیں، اس بارے میں بھی الگ سے تفصیل موجود ہے۔ تو جب کفر اور شرک کسی نے کر لیا مجبور ہو کے، تو اسے کافر مشرک نہیں مانا جاتا، اس کے شرک اور کفر کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر ایسے طلاق کسی سے دلوا دی گئی اس پر جبر کر کے، تو اس کی طلاق کیسے معتبر ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں مانی جائے گی۔ تو یہ پہلی دلیل ہے، قرآن کی یہ آیت، سورہ نحل کی یہ آیت، آیت نمبر 106۔ یہ تو قرآن سے دلیل ہو گئی، اور اگر ہم حدیث سے دلیل دیکھیں تو قرآن مجید کے بعد احادیث میں جو سب سے صحیح ترین کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے، اور صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی عمل کے ساتھ جس طرح کی نیت جڑی ہوئی ہے اسی حساب سے عمل کا اعتبار ہوگا۔ اگر ایک آدمی کی نیت نہیں ہے طلاق دینے کی اور نہ قصد ہے تو اس کی طلاق کیسے مانی جائے گی؟ اب ایک شخص جس کو مجبور کیا جا رہا ہے، یہ جو 4 شرطیں میں نے بتائی وہ پائی جا رہی ہیں، اب وہ اس درجہ مجبور ہو کے طلاق دے رہا ہے تو نہ اس کے اندر نیت ہے نہ اس کا قصد ہے۔ اس کا قصد طلاق دینا نہیں ہے، اس کا قصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو اس ظلم سے بچانا جس کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ اگر کسی کو مجبور کیا گیا، مثال کے طور پر کہا گیا کہ اگر تو نے طلاق نہیں دی تو تجھے جان سے مار دیں گے، اب وہ ڈر کے مارے طلاق دے دیتا ہے، تو طلاق کیوں دیا؟ اس کا قصد کیا ہے؟ اس کا قصد طلاق دینا نہیں ہے، اس کا قصد ہے اپنی جان کو بچانا، اس نے اپنی جان بچانے کی خاطر طلاق دیا ہے، تو اس کا قصد جو ہے وہ جان بچانا ہے، طلاق دینا نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر واقعتاً کسی کو مجبور کیا گیا اور مجبوری میں اس نے طلاق دے دی تو اس کی طلاق نہیں مانی جائے گی۔ یہ 2 دلیلیں کافی ہیں، قرآن مجید کی آیت اور صحیح بخاری کی حدیث۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وضع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، یعنی اللہ رب العالمین نے اس امت سے معاف کر دیا ہے ان چیزوں کو جو انجام دی گئی ہوں غلطی سے، انجانے میں، یا بھول کر، یا مجبوری میں۔ کسی کو مجبور کیا گیا اور حالت جبر میں اس نے کوئی کام کیا ہے،
جو خلاف شرع ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے فتاوی اور ان کے آثار کی بات کریں تو صحابہ میں کئی صحابہ ہیں جن کا یہ فتویٰ تھا، جو یہ فتویٰ دیتے تھے کہ اگر جبراً کسی سے طلاق دلوائے گی تو اس کی طلاق نہیں مانی جائے گی۔ چنانچہ ان میں سر فہرست نام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ ان کے بارے میں ابن ابی شیبہ نے ایک روایت نقل کی ہے، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 160۔ اس کی سند صحیح ہے۔ سند میں ایک راوی ہیں عبداللہ بن طلحہ، بعض کہتے ہیں کہ ان کو کسی نے ثقہ نہیں کہا، لیکن بعض محدثین نے ثقہ بھی کہا ان کو۔ سند اس کی کم سے کم حسن ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لیس لمکرہ ولا لمجتہد طلاق، فرماتے ہیں کہ لیس لمکرہ، جس پر دباؤ ڈالا گیا ہے، فورس کیا گیا ہے، مجبور کیا گیا ہے، طلاق اس کی نہیں مانی جائے گی۔ یعنی دباؤ میں آ کے مجبور ہو کے کسی نے طلاق دی ہے تو اس کی طلاق نہیں مانی جائے گی۔ یہ فتویٰ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اسی طرح سے ایک دوسرے صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی فتویٰ ہے۔ اسی طرح ایک تیسرے صحابی ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ان کا بھی فتویٰ ہے۔ چنانچہ ان دونوں صحابہ یعنی عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے متعلق اثر بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 160۔ اس میں دیکھیں ان دونوں صحابہ سے روایت ہے کہ لا یریانی طلاق المکرہ شیئا، یہ دونوں صحابہ مجبور شخص کی دی گئی طلاق کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، کچھ بھی شمار نہیں کرتے تھے۔ اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ سند میں ایک راوی جو ثابت ہیں وہ ثقہ ہیں، وہ معروف ہو ثقہ ہیں، سند اس کی صحیح ہے۔ تو دیکھیں یہ تین صحابہ کرام کے فتاویٰ ہو گئے جو یہ کہتے ہیں کہ کسی سے زبردستی طلاق دلوائے گی تو اس کی طلاق نہیں مانی جائے گی۔ ان صحابہ کے مقابل میں دوسرے کسی بھی صحابی سے اس کے برخلاف کوئی فتویٰ ثابت نہیں ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے اس کے برخلاف ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نقل کیا ہے کہ ان سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ وہ طلاق مکرہ کو شمار کر لیتے تھے، لیکن اس کی صحیح سند کہیں موجود نہیں۔ ایسا انہوں نے لکھا ہے، لیکن حقیقت میں کہیں صحیح سند سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا کچھ ملتا نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ملتا ہے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس لیے تمام صحابہ کرام کی بات کریں تو صحابہ کے دور میں بس ایک ہی فتویٰ چلتا تھا کہ کسی کو مجبور کیا گیا طلاق دینے پہ اس کی طلاق نہیں مانی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے پہ اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ صحابہ کا اجماع تھا، یعنی بعد میں اختلاف ہوا علماء کا، اور اکثر علماء کہتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوگی، احناف فقہ حنفی والے کہتے ہیں طلاق ہو جائے گی۔ لیکن اگر صحابہ کے دور میں جائیں تو ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں تو اجماع تھا کہ اگر کسی سے زبردستی طلاق دلوائے گی اس کی طلاق نہیں مانی جائے گی۔ صحابہ کے دور میں اجماع تھا، اختلاف بعد میں ہوا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ قرآن کی روشنی میں، اسی طرح صحیح حدیث کی روشنی میں، اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے صحیح اور ثابت آثار کی روشنی میں یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی سے جبراً زبردستی طلاق دلوائے گی تو اس طلاق کا کوئی شمار نہیں ہوگا، اس طلاق کو نہیں مانا جائے گا۔ یہی بات صحیح ہے۔ لیکن یہاں پر وہ بات دھیان میں رہے جو شروع میں ہم نے کہی ہے کہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جبر کیا گیا ہے، ورنہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اور نہ کسی کے دعویٰ مان سکتے کہ کسی کو مجبور کیا گیا ہے اور مجبوری میں اس نے طلاق دی ہے۔ تو آج جس طرح سے لوگ معمولی بات کو بھی مجبوری کا نام دیتے ہیں تو وہ حقیقت میں مجبوری نہیں ہے۔ اور یہ مجبوری والا جو مسئلہ ہے اس کو اچھے سے سمجھنے کے لیے میرا ایک دوسرا لیکچر ہے، لیکچر نمبر 13، اس کو پورا سنیں آخر تک۔ اس میں اور بہتر طریقے سے اور تفصیل کے ساتھ اس چیز کو واضح کیا گیا ہے کہ مجبوری کیا ہوتی ہے۔ اس کا ٹاپک الگ ہے، لیکن یہ چیز اس کے اندر بھی آئی ہے کہ مجبوری کس کو کہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ واقعتاً اگر کوئی مجبور ہے اور اس نے اس حالت میں طلاق دے دی تو اس کی طلاق نہیں مانی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے سننے اس کے مطابق عمل کی توفیق دے، آمین۔